अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं तैमूर अहमद को। हम लोगों ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में बात करना शुरू की थी, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया और हम तक बात पहुँची। उन्हीं अलामात के मुतालिक एक हदीस है, सही बुखारी की रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब फ़ितने फैल जाएंगे और उन फितनों में बैठा हुआ शख्स खड़े हुए शख्स की निस्बत बेहतर होगा और खड़ा हुआ शख्स चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला शख्स दौड़ने वाले से बेहतर होगा। और जो कोई शख्स भी उन फितनों की तरफ झांकेगा वो उन फितनों में मुब्तला हो जाएगा। तो उन हालात में तुम जहाँ कहीं भी पनाह हासिल कर सको, पनाह हासिल कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एक तो फितनों के बहुत ज़्यादा फैलने के बारे में बताया, एक वक्त ऐसा आएगा कि फ़ितने बहुत ज़्यादा फैल चुके होंगे, और दूसरी बात क्या है कि उन फितनों की शिद्दत के बारे में बताया कि वो इतने शदीद होंगे कि जो इंसान उनकी तरफ झांकेगा भी वो भी उन फितनों में मुब्तला हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आजकल जो सिचुएशन है वो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही आइडियल है और बहुत अच्छे तरीके से बात समझ आ जाती है। जो कोरोना वायरस इस वक्त फैला हुआ है, कोविड-19, इससे बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर के बारे में बताया गया है। और एक चीज़ क्या बताई जा रही है कि अपने अपने घरों में रहें और घरों से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलें। अब आप सोचिए कि मुख्तलिफ लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ हालात में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर बैठ सकते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बाहर जाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, उनका प्रोफेशन ऐसा नहीं है या उनको किसी वजह से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी वजह से हफ्ते में एक दफ़ा निकलना पड़ता है और कुछ ऐसे हैं जिनको रोज़ाना निकलना पड़ता है। अब जो लोग रोज़ाना बाहर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं किसी वजह से, तो उनके वायरस कैच करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं उस शख्स की निस्बत कि जो हफ्ते में एक दफ़ा निकलता है। और जो हफ्ते में एक दफ़ा निकलता है उसके चांसेस उस शख्स की निस्बत के जो घर में बैठा हुआ है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो घर में बैठा हुआ है वो क्या है, उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो इस वायरस से महफूज रहेगा। होने को तो चीज़ कोई भी हो सकती है, लेकिन हम चांसेस की बात कर रहे हैं कि चांसेस उसके ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी वो एहतियात करेगा उतना ही वो उस वायरस से बचने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों के बारे में बताया कि जो शख्स बहुत ज़्यादा बाहर होगा, बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा, ऐसी जगहों पर जाएगा जहाँ पर फितने फैले हुए होंगे, तो उसके इस फितने में जाने के चांसेस और उस फितने में मुब्तला होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि वो शख्स जो कि उनसे अपने आप को दूर रखता है। और यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो झांकेगा भी वो भी उस फितने में मुब्तला हो जाएगा। अब थोड़ी सी एग्जांपल लीजिए कि आजकल के दौर में क्या है कि जब बहुत से लोग जो शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, ज़ाहिर है ज़रूरत के तहत ही जाते हैं, और जो ज़रूरत के तहत जाते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो बगैर ज़रूरत के भी जाते हैं। लेकिन इन एनी केस, चाहे ज़रूरत की वजह से जाया जाए या बगैर किसी ज़रूरत के जाया जाए, जो बाज़ार हैं वो अल्लाह की नापसंदीदा जगहों में से हैं। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बाज़ार अल्लाह ताला की नापसंदीदा जगहों में से हैं और मसाजिद जो हैं अल्लाह की पसंदीदा जगहों में से हैं। अब बाज़ार में चाहे ज़रूरत के तहत भी जाएं तो क्या होता है कि इंसान फितनों की तरफ एक्सपोज होता है। वहाँ पर ख़वातीन जो है वो प्रॉपर ड्रेस के साथ अगर नहीं आई हुई, अगर डिसेंटली ड्रेस नहीं है, प्रॉपर पर्दा नहीं किया हुआ, या इवन मर्द भी हैं, मर्द भी आजकल ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि मर्द भी प्रॉपर ड्रेस के साथ ही आएँ। बहुत से मर्द ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि वो प्रॉपरली ड्रेस्ड है। हालांकि मर्दों के लिए क्या है, मर्दों का सतर क्या है कि नाफ से लेके घुटनों तक कवर करना मर्दों के लिए लाजमी है। अगर किसी शख्स ने अपने आप को इतना कवर नहीं किया हुआ या उसके घुटने कवर नहीं है तो वो ये समझे कि उसका पहनना ना पहनना एक बराबर है। तो इस किस्म की होली में मर्द भी नज़र आते हैं। तो क्या हुआ कि मर्दों के लिए औरतों की तरफ अट्रैक्शन और औरतों के लिए मर्दों की तरफ अट्रैक्शन। अब कोई शख्स किसी काम की वजह से गया वहाँ पर, लेकिन काम की वजह से जाने की वजह से उसकी नज़र पड़ गई किसी औरत के ऊपर जो कि बहुत खूबसूरत भी थी और बहुत अट्रैक्टिव भी थी। अब नज़र पड़ने की वजह से उसके अंदर उसके क्या हुआ, दिल में टेम्पटेशन जागना शुरू होगी। और फिर उसके बाद उसकी अगली ख्वाहिश क्या होती है कि मैं किसी तरह से बात करूं। फिर उसकी ख्वाहिश क्या होती है जब बात शुरू होगी तो फिर मुलाकात करूं। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, सिर्फ एक नज़र पड़ने की वजह से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर औरत के साथ ही होता है या हर मर्द के साथ होता है, लेकिन चांसेस की बात कर रहे हैं कि ऐसी जगहों में जाके इंसान के दिल में जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं वो चांसेस ऐसी जगहों में जाने से क्या होता है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स है जो घर में बैठा हुआ है और ज़रूरत के बगैर बाहर नहीं निकलता,
یا اگر نکلتا بھی ہے تو کیا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی کیا پتہ لگ رہا ہے کہ جو شخص فتنے کی طرف جھانکے گا بھی وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہاں سے ایک پتہ گیا کہ نظر کی حفاظت کرتا ہے تو کیا ہے کہ اس کے فتنے میں ڈلنے کے چانسز کم ہیں. تو باہر نکلنا، جو لوگ بہت زیادہ باہر نکلتے ہیں، دوڑتے ہیں، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، چاہے وہ کام کی وجہ سے ہے، حلال کام کی وجہ سے بھی، لیکن باہر ہیں تو ان کے چانسز کیا ہے کہ وہ فتنوں میں زیادہ ایکسپوزڈ ہیں. تو ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو اب اسی طریقے سے کیا ہے کہ باہر کا فتنہ. گھر کے اندر آ جائیں. گھروں کے اندر اس وقت کیا فتنے ہیں؟ سیل فونز، اسمارٹ ٹی ویز، یہ سب ڈیوائسز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس وقت، ان میں کیا ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو کام کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، آپ نے کوئی ایپ یوز کی جو کہ کام کے لیے، آپ نے کوئی ویب سائٹ کھولی جس میں آپ نے کوئی ضروری کام کرنا تھا اور وہ حلال کام تھا، مسئلہ کوئی نہیں تھا، اس میں کوئی غلط کام نہیں تھا، کوئی اسائنمنٹ کرنی تھی، کوئی پروجیکٹ کرنا تھا، کوئی انفارمیشن لینی تھی، ویب سائٹ کھولی. ویب سائٹ کھولنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ویب سائٹ کی سائٹ کے اوپر کوئی ایک ایڈ آ گیا، ایڈورٹیزمنٹ آ گیا، اور وہ ایڈورٹیزمنٹ جو تھا وہ اس میں کیا تھا، پراپر قسم کی ڈریسنگ میں نہیں ہے خاتون. اب کیا ہوا کہ اس کے اوپر نظر پڑی، کسی نے اس پہ کلک کیا، کلک کرنے کے بعد ایک اور جگہ پہ گیا، اس کے بعد ایک اور جگہ پہ گیا، تو اصل چیز جس کے لیے تھا وہاں پہ وہ وہاں رہے گی، اور جو اس کے علاوہ جو باقی کام ہے وہ سارے ایک غلط ڈائریکشن میں وہ چلا گیا. تو کیا ہوا کہ صرف جھانکا تھا، صرف نظر پڑی تھی، اور اس کے بعد سے کیا ہوا کہ اس فتنے میں مبتلا ہو گیا. تو کیا ہے کہ گھروں کے باہر اور گھروں کے اندر یہ فتنے اتنے زیادہ اس وقت پھیل چکے ہیں کہ ہم سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت زیادہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی کراتے رہنا چاہیے اور اپنا ایک محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں کسی بھی سچویشن میں غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہا یا جا رہی. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم لوگ فتنوں سے محفوظ ہیں. کوشش ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن کوئی یہ گارنٹی سے کہہ دے کہ نہیں میں فتنوں سے بالکل محفوظ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اب اس سچویشن میں دیکھا جائے تو جب فتنے اتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور باہر اگر بہت زیادہ دیکھا جائے تو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنس بھی دی. دیکھا جائے تو اسی حدیث میں ہی ہمیں گائیڈ لائنس بھی ملتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جھانکنے والا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کی جائے. جب باہر نکلیں نظروں کو جھکا کے رکھیں. غیر ضروری طور پہ ہر چیز کو دیکھنا، اس سے بھی انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے، خواہشات پیدا ہوتی ہیں. چاہے حرام ہے یا حلال ہے وہ الگ بات ہے، جو حرام ہے اس کی طرف ویسے بھی نہیں دیکھنا، لیکن کئی دفعہ حلال چیزوں کی طرف دیکھ کے بھی، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی گاڑی دیکھی اور بہت اچھی لگی آپ کو، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چاہیے. یا آپ نے کوئی اچھا سیل فون دیکھا، آپ گئے تھے کسی شاپنگ مال میں اپنی گروسری لینے کے لیے، اپنے کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے، لیکن کسی شاپ کے پاس سے گزرے اور وہاں پہ ایک لیٹسٹ موبائل پڑا ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا اور آپ کے اندر خواہش پیدا ہو کہ اچھا مجھے لینا چاہیے. تو کیا ہے کہ غیر ضروری طور پہ باہر جانا اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، یہ بھی انسان کو مستقل انسان کے اندر ایک خواہش پیدا کرتی ہے کہ اس کے اندر وہ طلب بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میں دنیا کی چیزوں اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا، اس کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو حاصل کروں. تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا، حرام سے تو بچانا ہی ہے، لیکن دنیا کی باقی چیزوں کی طرف بھی بلا وجہ دیکھنا، ان کو بہت زیادہ آبزرو کرنا، بہت زیادہ ان میں ڈیپ جانا، اس سے بھی انسان کی طرف جو کیا ہے وہ اٹریکشن بڑھتی ہے دنیا کی طرف. اور جب دنیا کی طرف اٹریکشن جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان ان چیزوں کی طرف جتنا مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر آخرت کی طرف سے انسان کے اندر غفلت شروع ہو جاتی ہے، وہ انسان آخرت سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر نیک اعمال کرنا مشکل ہوتے ہیں، اور جب نیک اعمال کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اللہ کی اطاعت مشکل ہوتی ہے. جب اللہ کی اطاعت مشکل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے وہ شخص بہت اچھا ایک آئیڈیل اور سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ شیطان بہت آرام سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ سے ہٹا کے اپنے راستے پہ لے جاتا ہے. تو کیا ہوا، پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ نظر کی حفاظت. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جہاں بھی پناہ حاصل کر لو، پناہ حاصل کرو. یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر اس جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے اس جگہ سے ہٹ جاؤ. اگر اس محلے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس محلے میں رہ کے انسان فتنوں سے محفوظ نہیں ہے تو اس محلے سے جو ہے اپنے آپ کو نکال لیا جائے اور کسی اور جگہ پہ چلے جائیں. اس کمیونٹی سے اپنے آپ کو نکال کے کسی اور جگہ چلے جائیں جہاں پہ انسان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ تمام جو فتنے ہیں ان کی وجہ سے انسان کا دنیا کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اصل نقصان کیا ہے، وہ ایمان کا نقصان. اور جو ایک مسلمان ہوتا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں
بخوبی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز جو اس کے پاس ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور یہ فتنے اگر اس کے ایمان کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں یا اس کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے تو فوراً ایسے ایکشنز لیتا ہے، فوراً ایسے سٹیپس لیتا ہے جس سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ سے بچانا کہ جہاں پہ فتنے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے، غیر ضروری طور پہ جانے سے کوشش کریں کہ نہ جایا جائے، اوائڈ کیا جائے۔ اب ضرورت کے تحت تو جانا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے ضرورت کے لیے جو جانا ہے اس میں تو ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شاپنگ مالز جانے کا شوق ہوتا ہے، کوئی پروموشن پتہ لگی، چاہے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا، لیکن جا کے چیک کرنا ہے کہ اس پروموشن میں لگا ہوا کیا کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں صرف فارغ ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں چلو جا کے شاپنگ مال میں جاتے ہیں، مال میں بیٹھ کے ٹائم گزار لیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ایک تو وقت کا ضیاع، اور دوسری طرف اپنے آپ کو خود ایسی جگہ پہ لے کے جانا جو اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہے، اور اپنے آپ کو خود ایسے فتنوں کے لیے پیش کرنا، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا، اور ان فتنوں کی وجہ سے انسان کا اپنا ایمان جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس سے دوسری چیز کیا پتہ لگی کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسی جگہوں پہ رکھنا ہے جہاں پہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ایسی جگہ پہ پناہ حاصل کرنا۔ اور انہی جگہوں میں سے ایک اور جگہ ہے جو کہ ایک تو مساجد ہے، مساجد کے اندر بھی زیادہ وقت گزارنا۔ آج کل کے تو خیر چونکہ حالات ایسے ہیں تو مساجد کے اندر اتنا زیادہ جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ گیدرنگ کرنا کرونا وائرس کی وجہ سے۔ لیکن عام حالات میں کیا ہے کہ مساجد کے اندر وقت گزارنا، مساجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، اور جو شخص مساجد کے اندر زیادہ وقت گزارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا ہے اور وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی مجالس میں بیٹھنا جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوتی ہو، قرآن کے بارے میں بات ہوتی ہو، آخرت کے بارے میں بات ہوتی ہو، یہ سب سننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ جب جو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے لیے فتنوں سے فائٹ کرنا کیا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل کووڈ-19 کے اندر بھی کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہے، اگر وہ کیچ کر بھی لیتے ہیں وائرس تو ان کے امیونٹی سسٹم اتنے سٹرونگ ہے کہ وہ وائرس سے فائٹ کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو اسی طریقے سے جن لوگوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہیں، وہ مضبوط ایمان کی وجہ سے وہ فتنوں کے دور میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ فتنوں سے فائٹ کرنا آسان ہوگا، اتنا زیادہ ان سے بچنا آسان ہوگا۔ اور یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مساجد میں جائیں تو وہاں پہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مجالس میں بیٹھیں جو دین کی مجالس ہیں جہاں پہ آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے اور دین کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے لیکچر سننا، ایسی باتیں سننا جن کو سننے کی وجہ سے انسان کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے، آخرت پہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ یہ سنیں گے اتنا زیادہ ہمارا کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے بھی انسان کیا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، اور شیطان ایسے شخص کے پاس نہیں آتا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہم ان سے بچ سکیں گے اور ان سے فائٹ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایمان عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔